अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज मैशियत का है और मौजूदा हुकूमत वही हुकूमत है जिसने हमारे पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। यकीनन इसके लिए मुस्लिम लीग नून को बहुत से मुश्किल फैसले भी लेने पड़े, महंगाई करनी पड़ी, आवाम पे महंगाई का बोझ डालना पड़ा ताकि मैशियत मजबूत हो सके। और इसमें एक नो डाउट के जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, वो कामयाब भी रही मुल्क को दिवालिया से बचाने के लिए। अब क्योंकि एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून इक्तदार में आ चुकी है, तो देखना यह है कि अगले 5 साल के लिए मुस्लिम लीग नून की क्या प्लानिंग है ताकि मुल्क की मैशियत को मजीद स्ट्रॉन्ग बना सकें। इसी के हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं टू प्राइम मिनिस्टर। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से मुल्क की मैशियत को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, टैक्स नेट को किस तरह से बढ़ाया जाएगा, टैक्स चोरों को किस तरह से रोका जाएगा और आने वाले बजट में क्या प्लानिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। यकीनन हम सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने पिछले अपने टेन्योर में भी बहुत कोशिश की है मुल्क की मैशियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और यकीनन अभी भी है। तो इस हवाले से आप पे भी जिम्मेदारियां हैं, उनका साथ देते हैं, हर जगह उनके साथ होते हैं। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इनकलाबी चैलेंजेस हैं आपके लिए ताकि मुल्क की मैशियत को स्ट्रॉन्ग बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान की मईशत को दरपेश हैं। अगर बड़े 2 चैलेंजेस की बात करें तो वो डेफिसिट्स हैं, खसारे। सबसे पहला तो जो आपका फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं कि हुकूमत की आमदन और अखराजात के अंदर जो कमी है, वो खसारा इतना ज़्यादा है जो एक महंगाई की भी वजह बनता है, क्योंकि उस खसारे से फिर मनी प्रिंटिंग होती है और वो महंगाई की वजह बनती है। और उस खसारे की वजह ये है कि हमारा टैक्स नेट या जो रेवेन्यू है हुकूमत का, वो इतना ज़्यादा नहीं है जितने अखराजात हैं। दूसरा जो बड़ा खसारा इस मईशत को लेके बैठा हुआ है, वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा है। आपकी एक्सपोर्ट्स और आपकी रेमिटेंसेस और उनको इक्वेट करना इंपोर्ट के साथ, उसका जो फ़र्क है उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो ये 2 बड़े खसारे जो हैं वो मईशत को खींचे बैठे हुए हैं, और अगर हम इनका हल तलाश कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ ओवरऑल मईशत के अंदर वो स्पेस जनरेट हो जाएगी कि आप जो सोशल वेलफेयर या जो सोशल सेक्टर्स हैं जहाँ जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और दीगर मामलात हैं, उसमें आपके पास इतनी स्पेस होगी कि आप इन्वेस्टमेंट करें अपनी पॉपुलेशन के ऊपर, और वो जो आपकी डेवलपमेंट इंडेक्स है वो उसमें आपको बेहतरी आए। तो इन चैलेंजेस को हम हेड ऑन ले रहे हैं। देखें, सबसे बड़ा आपका रेवेन्यू का चैलेंज है, और अभी अगर आप पुरानी तारीख निकाल के देख लें या हालिया तारीख में देख लें तो एक ही पॉलिसी रही है कि आप टैक्स रेट को बढ़ाते चले गए हैं। इस दफ़ा शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये विजन है कि हमने अब टैक्स रेट नहीं बढ़ाने, हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है, और जो टैक्स अवेजन है उसको हमने ख़त्म करना है। तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ी अब अभी देखें 2 माह भी मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन वो भरपूर इसके ऊपर मीटिंग्स कर चुके हैं, और जो डायरेक्शन है वो बड़ी क्लियर है। एक तो FPR की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगी। उसके अंदर क्या होने जा रहा है कि पॉलिसी को अलहदा कर दिया जाएगा, कस्टम के फंक्शंस अलहदा हो जाएंगे और इनलैंड रेवेन्यू के जो फंक्शंस हैं वो अलहदा हो जाएंगे। फिर उसके साथ साथ हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखें, दुनिया के अंदर जिद्दत आ चुकी है और टैक्स एवेजन को कंट्रोल किया जाता है डिजिटलाइजेशन के थ्रू। तो हम समझते हैं कि ट्रैक एंड ट्रेस एक ऐसी उसमें टेक्नोलॉजी है कि आप ना सिर्फ होल सेलर्स को लेके आ सकते हैं टैक्स नेट के अंदर, आप ना सिर्फ बॉर्डर एरियाज के अंदर बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन के थ्रू आप टैक्स एवेजन को रोक सकते हैं। जो फैक्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है उसको सही तरीके से जांचा जा सकता है। तो ये इक़दामात डिजिटलाइजेशन के, जिसके अंदर हम ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को, होल सेलर्स को, रिटेलर्स को वाया पॉइंट ऑफ सेल के मैकेनिज्म के ज़रिए हम उनको टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं। और अभी आपने देखा कि 4 बड़े शहरों के अंदर जो एक ताजरों की रजिस्ट्रेशन की ड्राइव है वो शुरू हो चुकी है। तो उसके अंदर सारे ताजर जो हैं उनके लिए मैंडेटरी है, लाजिम है कि वो अपने बिजनेसेस को रजिस्टर कराएं, और मेरे ख्याल से 3 माह की मुद्दत है जिसमें अप्रैल, मई और जून के अंदर उन्होंने मुकम्मल तौर पे रजिस्ट्रेशन करानी है। तो ये तो टैक्स के ऊपर हम लोग जो काविश है वो जारी हैं किए हैं। इसी तरह अगर आप अखराजात की बात करें तो हुकूमत इस वक्त ऑस्टेरिटी ड्राइव के अंदर है। जितने काबीना है शहबाज शरीफ साहब की हदायत के मुताबिक और मशावरत के साथ
کابینہ سیلری ڈرا نہیں کر رہی. پھر بڑی گاڑیاں جو لگژری گاڑیاں ہیں ان کا استعمال کابینہ نہیں کر رہی, اور دیگر افسران کو بھی جو ہے وہ اس سے روکا گیا ہے کہ آپ. پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی وہ سعودی عربیہ گئے تو وہ کمرشل فلائٹ پہ گئے. پھر اس چیز کی بھی اوپر سوچ بچار ہو رہی ہے کہ ہم بہت ساری وزارتیں جو 17 ڈویژنز ہیں جو ڈیوالو ہو چکی ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, ان کو ختم کیا جائے وفاق سے, اور وزارتوں کو کم کیا جائے اور وہاں سے لمٹائز کیا جائے چیزوں کو. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ تاجروں کے لیے تو اس سال کے بجٹ میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے, تو ایف بی آر کے حوالے سے بتائیں کون سی اصلاحات ہیں جو کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو ایف بی آر کے حوالے سے بڑی اسپیسیفک چیزیں بتائیں کہ ایک تو جو اس کا پالیسی کا فنکشن ہے, دیکھیں وہ علیحدہ ہونا چاہیے. پالیسی میں کیا آ جاتا ہے کہ کتنا ٹیکس لگنا چاہیے ہے, ایس آر اوز کا ایک سیلاب ہے کہ نئے نئے ایس آر اوز آتے ہیں, تو ان چیزوں کو سمپلیفائی کرنے کے لیے پالیسی کے فنکشن کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے کہ ٹیکس کلیکشن کا پالیسی سے کوئی تعلق نہ ہو. پالیسی میکنگ علیحدہ ہے اور ٹیکس کلیکشن علیحدہ ہے. اسی طرح دیکھیں کسٹمز کے فنکشن بالکل علیحدہ ہے, وہ بارڈر ایریا کے اوپر کسٹمز آتی ہے, آپ کی جب امپورٹ ہوتی ہیں چیزیں وہاں آتی ہیں, اور ایکسپورٹ ہوتی ہیں وہاں آتی ہیں, تو وہ علیحدہ ہے. اور ان لینڈ ریونیو, تو یہ ان کو ان شعبوں کو سیپریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اسپیشلائزیشن اور بہتر ہو, ان کی کارکردگی علیحدہ مانیٹر ہو. تو یہ اس طریقے سے جو اصلاحات ہیں ایف بی آر کے اندر ہم کرنے جا رہے ہیں. اچھا, بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس بھی, کوئی نئی چیز پہ نیا ٹیکس بھی لگے گا, یا لگژری آئٹمس میں مزید ٹیکس کا اضافہ بھی ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ تو ابھی بجٹ فائنلائزیشن کے اوپر دیکھا جائے گا, لیکن بہرحال جو فیصلہ ہے, جو پالیسی ڈیسیجن میاں شہباز شریف نے لیا ہے, وہ یہی ہے کہ ہم نے ٹیکس کے ریٹ کو اب نہیں بڑھانا. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے تھے کہ سیلری کا جو طبقہ ہے, نوکری پیشہ طبقہ ہے, اس کا ٹیکس ریٹ ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو اب اس کو بریک لگا دینی. اب دیکھیں ایک طبقہ پوری قوم کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا, اور کیونکہ بہت سارے طبقات جو ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں اس طریقے سے اپنا حصہ نہیں ڈال رہے, اس میں ٹیکس کی چوری بھی ہے, ایویژن بھی ہے, تو اس وجہ سے جو بوجھ ہے وہ چند افراد پہ پڑ رہا ہے. تو جب آپ ان لوگوں سے ٹیکس جو ڈیو ہے ان کے اوپر, آپ نے کسی سے زیادہ نہیں لینا, جو ان کے حصے میں آتا ہے اگر آپ ان سے صرف وہ لے لیں اور سب اپنا حصہ ڈال لیں, تو جو ابھی جو کرنٹ ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا. تو اس کے لیے کیا پالیسیز بنائی ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دیتے, اور وہ تاجر ہر حکومت کے لیے ہم دیکھتے ہیں مسئلہ بنتے ہیں. دیکھیں دنیا میں جدت آ چکی ہے, دنیا میں ٹیکنالوجی آ چکی ہے, ہمیں اس ٹیکنالوجی کو اپنانا ہے, ہم نے ان جدید ٹیکنیکس کو, انفراسٹرکچر کو اپنانا ہے کہ جس سے ٹیکس ایویژن کو ہم روک سکیں, اور ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جب ڈیجیٹلائزیشن کی آپ بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل آن لائن بینکنگ ہے, ایپس کے ذریعے تاجر جو ہیں وہ اپنی ساری بزنس کر رہے ہیں, تو اس کو ڈیجیٹلائزیشن مزید آپ کی کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ اگر تاجر حضرات ہیں, جب وہ رجسٹر ہو جائیں گے اور ان کا ایک ڈیٹا بینک بن جائے گا, تو اوور آل حکومت کے پاس انفارمیشن اویلیبل ہوگی, پھر ان مارکیٹ ایریاز سے ٹیکس کلیکشن کرنا آسان ہو جائے گی. اب ٹریک اینڈ ٹریس کیا ہوتا ہے کہ جو مینوفیکچرنگ کنویئر بیلٹ پہ ہوتی ہے, مثال کے طور پہ آپ کی سیمنٹ انڈسٹری ہے, تو وہ بیگز کنویئر پہ آتے ہیں, تو وہاں اکوپمنٹ ایسا لگ جاتا ہے کہ وہ ایک ایک بیگ کو کے اوپر وہ لیبلنگ لگ جاتی ہے, اور اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بیگ کہاں سے چلا, کہاں پہنچا اور کہاں ریٹیل ہو رہا ہے. تو وہ ایک ٹیکنیک آپ ٹریک اینڈ ٹریس کے ذریعے جو ہے آپ کو مینوفیکچرنگ کا پتہ چل جاتا ہے, آؤٹ پٹ کا پتہ چل جاتا ہے, اور جب آپ کو ایک فیکٹری کی آؤٹ پٹ کا پتہ چل جائے تو اس پہ ٹیکس لگانا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ میکنزم کے تحت ہم لوگ جو ہے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش کریں. اچھا, یہ کن شہروں سے شروع ہوگا؟ دیکھیں یہ تو تاجروں کا, تو آپ بڑے جو شہر ہیں جس میں کراچی ہے, لاہور ہے, پنڈی ہے, اسلام آباد ہے, وہ ان کی رجسٹریشن جاری ہے, لیکن ٹریک اینڈ ٹریس تو انڈسٹری وائز لگتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی شوگر انڈسٹری کے اندر ٹریک اینڈ ٹریس ہے, سیمنٹ انڈسٹری کے اندر ٹریک اینڈ ٹریس ہے, ابھی ہم لوگ ٹبیکو انڈسٹری کے اندر مکمل طور پہ ٹریک اینڈ ٹریس مکمل ہو گیا ہے. ابھی ہم اس کو ٹائل سیکٹر کے اوپر لے کے جا رہے ہیں, اور اس کو پھر فردر اور مزید ایکسپینڈ کیا جائے گا. اچھا, جیسے ابھی رانا صاحب آپ نے کہا کہ ٹیکس کو مزید نہیں بڑھایا جائے گا, وزیر اعظم کی یہ کوشش ہے, تو آئی ایم ایف کی طرف سے کیا کوئی ایسی شرائط آئی ہیں کہ ٹیکس میں اضافہ کریں یا ٹیکس کو بڑھائیں, تو کس طرح سے اس کو ٹیکل کریں گے؟ آئی ایم ایف تو سمجھتا ہے کہ آپ نے اپنے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے
اس کو آپ نے کم کرنا ہے. اب اس کو کم کرنے کا ذریعہ تو یہی ہے کہ آپ نے ٹیکس کو بڑھانا ہے, اور آپ نے اخراجات کم کرنے ہیں, یا آپ اخراجات کم کریں گے یا ٹیکس کو بڑھائیں گے. تو اب اس کے اندر وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس ٹیکس ریٹ کو اتنا کر دیں, وہ آپ کو حجم بتاتا ہے کہ آپ کا ٹیکس کلیکشن اتنی ہونی چاہیے. تو جو ٹیکس ایویژن ہی ہے, اور جو پینڈنگ, جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ جو ابھی لٹیگیشن میں ہی جو ٹیکسز کی مد میں 2700 ارب پھنسا ہوا ہے, تو یہ وہاں اس کو ایکسپیڈائٹ کرایا جائے گا. پھر جو ٹیکس ایویژن ہے وہ بھی 2-3 ٹریلین سے اوپر ہے, تو وہاں اس سپیس کو کور کیا جائے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, جب اس کو آپ ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں لے کے آئیں گے تو آپ کو شاید مزید ٹیکسز لگانے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا, یہاں پہ یہ میں پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ آپ کا ڈیجیٹلائزیشن پہ کافی زور ہے, ڈیجیٹلائزیشن کو کافی امپورٹنس دے رہے ہیں, تو کوئی ماڈل ہے انٹرنیشنل آپ کے ذہن میں جس سے ٹیکس چوری کو روکا جائے؟ جی بالکل, دیکھیں دنیا بھر میں یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ آف سیل کا بتایا, ٹریک اینڈ ٹریس کا بتایا, اور دیگر چیزیں ہیں جو امپلیمنٹڈ ہیں, یہ دنیا میں ماڈرن ممالک میں یہ آ چکی ہیں. دیکھیں وہی اسی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اچھا, جیسے ہم ایف بی آر کی ابھی بات کر رہے تھے, تو ایف بی آر میں کرپشن جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہاں کے افسران کو کرپشن سے روکنے کے لیے, چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات سوچے ہیں آپ؟ دیکھیں جو اچھے افسر ہیں ان کو پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہدایت ہے کہ ہم نے سراہنا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جو اچھے آفیسرز ہیں ان کو پرائم منسٹر خود بلا کے ملیں گے بھی, ان کو انکریج کیا جائے گا, ان کو اچھی پوزیشنز پہ لگایا جائے گا. اور جو افسر کرپشن میں ملوث ہیں, یہاں ایجنسیز ہوتی ہیں جو ان کی رپورٹنگ کرتی ہیں, جو فیلڈ سے معلومات لیتی ہیں, جنہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے, تو ان کو پنش کیا جائے گا. ان کو جو ہے نہ وہ اچھی پوزیشنز پہ کام کریں گے, اور ان انشور کیا جائے گا کہ ان کو ایسے لوگوں کی گنجائش جو ہے اب رستہ روکا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے زیر حکومت کرپشن کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. خاص طور پہ ایف پی آر کے اندر جہاں ٹیکس ایویژن میں جو لوگ ملوث ہیں, جو ٹیکس ایویژن کے اندر کہہ لیں کہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, ان کو جو مین حصہ ہیں چیزوں کا, تو ان کو ایف پی آر کا حصے ان کو ریموو کر دیا جائے. اچھا احسان صاحب, ہم نے نارملی دیکھا ہے شروع سے مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آئی ہے, جو تاجر برادری ہے وہ حکومت سے مسلم لیگ نون کی بہت مطمئن ہوتے ہیں. لیکن ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاجر برادری اس طرح سے خوش نہیں ہے. ہم پرائیویٹ چینلز میں بھی دیکھتے ہیں کہ تاجر برادری اس کو جو ہیں وہ ہیں ایشوز ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تو معیشت ظاہر سی بات ہے ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے. مہنگائی کی شرح پہلے ایک ٹائم پہ 38% پہ چلے گئی تھی, اب تو 20-21% پہ ہے. تو یہ ساری, اور پھر دیکھیں گروتھ ریٹ ہمارا اس وقت کم ہے. اس سال کی بھی جو پروجیکشن ہے وہ 2.5% کی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں تو جو معاشی بحران سے ہم اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ملک ایک مشکل معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا جو حصہ بنتا ہے, ایک قومی فریضہ ہے کہ آپ نے ٹیکس دینا ہے اپنی آمدن کے اوپر, قانون ہے, تو اس کی امپلیمنٹیشن حکومت کا فرض ہے. بہرحال جو معاشی صورتحال ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جو ہم ریفارمز کا ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر اس میں امپروومنٹ آئے گی. اچھا, اس وقت احسان صاحب جو سب سے بڑا چیلنج آپ لوگوں کے لیے ہے وہ امپورٹ کو کنٹرول کرنا, ایکسپورٹ کو زیادہ کرنا تاکہ اکانومی کو اسٹرانگ بنایا جائے, تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں امپورٹ کو اب کنٹرول نہیں کیا جا رہا, اس طریقے سے روکا نہیں جا رہا کہ آپ اس کو کمپریس کریں یا سپریس کریں. ابھی ویسے ہی الحمدللہ آپ کی ایکسپورٹس کا ٹارگٹ ٹھیک جا رہا ہے, ریمیٹنسز کا ٹارگٹ ٹھیک جا رہا ہے. آپ اس سال میں دیکھ رہی ہیں کہ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, جب ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت ہمیں ملی تو اس سال جو پی ٹی آئی کی حکومت کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $18 ارب کے لگ بھگ تھا. تو آپ کو خوشی ہوگی جان کے کہ اس سال جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $2 ارب کے لگ بھگ ہوگا, $2 ارب کے لگ بھگ ہوگا. تو یہ کافی ڈیفرنس ہے کم ٹائم میں. جی, تو یہ آپ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ڈالر نئے قرضہ لینے کی جو ضروریات ہیں وہ آپ دیکھیں 18 ارب سے $2 ارب پہ آ گئیں. تو یہ اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پریشر تھا فارن ایکسچینج کے اوپر یا ڈالر کے اوپر یا روپے کے اوپر,
وہ اس طرح سے مدھم ہو گیا ہے اور روپیہ مستحکم ہے، پچھلے کافی مہینوں سے اسٹیبلائز کر گیا ہے. تو جب روپیہ اسٹیبلائز کر جاتا ہے اور آپ کا جو ہے ایکسٹرنل سائڈ کے اوپر ڈالر کا پریشر نہیں ہے کہ آپ نے نئے قرضے لینے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بھی آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع. اچھا، ایکسپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں احسان صاحب، تو کیا ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے تاجروں کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ایکسپورٹ کے اوپر کامرس منسٹری کام کر رہی ہے اور اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ اگر آپ کو کوئی ایک ایسا ایریا ہے جہاں آپ کو ڈالرز آپ گین کر سکتے ہیں تو وہ آئی ٹی سیکٹر ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر ہنگامی بنیادوں کے اوپر ہیومن ریسورس کو ٹرین کیا جائے گا. جو ہمارے گریجویٹس ہیں آئی ٹی کے، ان کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ امپلائبل بن جائیں. اس کے لیے جو نیفٹا ہے، جو ٹیفٹاز ہیں، وہ دیگر کورسز کرائیں گی کہ آپ وہ سکل دیں ان لوگوں کو کہ وہ ڈالر جو ہیں وہ ارن کر سکیں. وہ بچے جو آئی ٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور اپنا رول وہ معیشت کے اندر ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ڈیفینیٹلی جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کی 50-60% ایکسپورٹ کا اس کا حصہ ہے. وہ اس سے امید ہے کہ وہ اپنا ٹارگٹ پورا کرے گی. پھر نان ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر اس دفعہ مکمل طور پہ توجہ دی جا رہی ہے. حکومت کا کام ہے فیسیلیٹیشن کرنا کہ ان کو کوئی پرابلم نہ آئے، تو اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ ایکسپورٹ سائڈ جو ہے وہ پاکستان کی مضبوط ہوگی، خاص کر کے جو نان ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. اچھا احسان صاحب، ہمارے ملک کا گزشتہ 3 سالوں میں 20% جو کاروبار ہے وہ بیرون ممالک میں شفٹ ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ کوئی 20% کاروبار بیرون ملک شفٹ ہوا ہے، میں اس کو نہیں مانتا. اور کوئی ایسا آفیشیل ڈیٹا نہیں ہے اسٹیٹ بینک کا جدھر سے ہم کہیں کہ 20% جو کاروبار ہے وہ باہر شفٹ ہوا ہے. یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جہاں معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے وہاں دنیا کے بہت دیگر ممالک معاشی مشکلات سے گزر رہے ہیں. ابھی آپ اگر یو کے کی بات کریں تو وہ جو ہے ریسیشن کے اندر ہے، یورپ ریسیشن کے اندر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ امریکہ میں بات کریں تو وہاں گروتھ ریٹ سلو ہے. تو یہ ایک ابھی دنیا کے اندر ایک مشکل وقت ہے اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے دیکھا جس طرح میں نے مہنگائی کی بات کی کہ اس کی شرح نیچے آئی ہے، بہتری کی طرف جائے گا. اچھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا پاکستان کا ریونیو جو ہے وہ سوشل میڈیا سے بھی اچھا خاصا ارن کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم سوشل میڈیا پہ ہی پابندیاں لگا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ریونیو بھی ہماری اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک اچھا سورس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے اور لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنی بر وقت جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ نہیں کر پاتا اور بڑی ڈیلے ہے فیصلوں کے اندر. تو اس وجہ سے سوشل میڈیا کی جو وائلیشن ہے، جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اینٹی سٹیٹ پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے اور اس ملک کے اندر پولرائزیشن کا ماحول ہے، اس کو تقویت ملتی ہے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں سوشل میڈیا کو ایک بڑے پیمانے پہ مس یوز کیا جاتا ہے اور پھر جو کاروائی جو ہونی چاہیے قانون کے مطابق وہ جوڈیشری کی طرف سے اتنی تیزی سے بر وقت نہیں ہوتی. سوشل میڈیا پہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم ضرور دور کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پروپیگنڈا کا ایلیمنٹ ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. معیشت کے اندر بالکل بہت بڑا رول ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ایک اہم رول ہے ریونیو جنریٹ کرنے میں؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں، کیونکہ آج پوری دنیا سوشل میڈیا کے اوپر ہی اپنا زیادہ وقت استعمال کرتی ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، ٹک ٹاک ہو اور ایکس ہو. تو اور وہاں دیکھیں ایڈورٹیزمنٹ کا ایک بڑا رول ہے کہ آپ انفارمیشن ایکسچینج کا بڑا رول ہے. تو سوشل میڈیا کا ایک بھرپور رول ہے اور جو آئی ٹی منسٹری ہے وہ انشاءاللہ انشور کرے گی کہ سوشل میڈیا کا ای کامرس کے اندر بھی اس کا اہم رول ہے کہ وہاں اس کو یوٹیلائز کیا جائے. یہ پابندیاں جو ہیں اگر آپ دیکھیں گے مختلف ممالک میں لگتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، لیکن ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو پروپیگنڈا یا اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ہے اس کو آپ کنٹرول کر پائیں. احسان صاحب، ابھی ہم ایک چلتے ہیں بریک کی طرف اور بریک کے بعد ناظرین ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پیام لے گئے
तुझे बाग सुबह होगा तुझे बाद सुबह होगा जी नाज़रीन, वेलकम बैक। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात कर रहे थे कि हम अपनी इकोनॉमी को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं। राना साहब, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इदारों को, इंस्टीट्यूट्स को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना, क्या इदारों की बेहतरी है, उससे हमारी इकोनॉमी को बेहतरी आ सकती है? देखिए, बात यह है कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो बहुत सारा नुकसान कर चुके हैं। अगर हम पीआईए की मिसाल लें तो पीआईए जो है वो 825 अरब रुपए का खसारा कर चुका है, और अगर हम मज़ीद उसको चलाते हैं तो वो खसारा और बढ़ता जाएगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये उनकी पॉलिसी है कि जो ऐसे मामलात हैं जो प्राइवेट सेक्टर बेहतर कर सकता है, तो कारोबार करना प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज़ है, तो ये काम प्राइवेट सेक्टर को ही करना चाहिए और उसी को ही जो है वो सूट करता है। तो हम पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हम पुरुमीद हैं कि किन मराहिल में है इस वक्त पीआईए की देखिए, हम ये तकरीबन मई के अंदर बिडिंग जो है वो बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जून के अंदर हम समझते हैं कि हम इस बिडिंग प्रोसेस को मुकम्मल कर लेंगे और प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। अभी पीआईए को जो है वो 2 कंपनीज में तकसीम कर दिया गया है। एक होल्डिंग को कंपनी है जिसके अंदर जो खसारा है कुछ वो पार किया गया है और कुछ और असासे पीआईए के पार किए गए हैं, और पीआईएसीएल है जिसके अंदर हमने मेन जो कोर बिजनेस है पीआईए का उसको पार किया है और जो कुछ करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसको पार किया है, और बहुत सारा इंटरेस्ट हमें नज़र आ रहा है पीआईए के अंदर। तो इसके साथ साथ हम डिस्कोस की जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको भी जो है वो हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट को हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर हम कराची लाहौर एयरपोर्ट की मैनेजमेंट के ऊपर हम जो है वो काम कर रहे हैं कि उसकी भी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम उसकी मैनेजमेंट ट्रांसफ़र करें। तो बहुत सारे स्टील मिल जो है वो एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में है। वहाँ ये सोचा जा रहा है कि हम उसको एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना दें और इंडस्ट्रियल एस्टेट बन जाए वो, जहाँ इंडस्ट्रीज़ लगेंगे। तो बहुत सारे प्लान्स हैं अभी जो बड़ी तेज़ी से आगे मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं। अच्छा एहसान साहब, आपको क्या लगता है कि मुल्क के असासे बेचकर या मुल्क की इस तरह से इदारों को प्राइवेटाइज कर या दूसरी कंपनियों को साथ इन्वॉल्व कर हालात बेहतर करना, क्या ये दुरुस्त अमल है? ये देखिए, इसकी बहुत सारी मोडालिटीज़ होती हैं। अगर पीआईए को हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो मुकम्मल असासे नहीं बेच रहे हम। अगर बात करें तो 51% अगर शेयर ट्रांसफ़र आप किसी अदारे का करते हैं तो बहुत सारा हिस्सा जो है, आधा हिस्सा तो हुकूमत के पास ही है, और उसके इवज़ जो इन्वेस्टमेंट आती है उससे ना सिर्फ पीआईए का कारोबार बढ़ेगा बल्कि उसका स्कोप बढ़ेगा, और उसके कारोबार और स्कोप बढ़ने से जो 50% हुकूमत पाकिस्तान के शेयर्स हैं उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। और अगर कारोबार अच्छा होता है तो हुकूमत उससे टैक्स कमाती है, हुकूमत उससे आमदन कमाती है। तो ये तो एक अच्छा मॉडल है। और देखें, दुनिया के अंदर देखें, कहा जाता है कि जो चाइनीज़ हैं उनकी जो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं वो सबसे एफिशिएंट हैं, और मैं एक वो स्टडी पढ़ रहा था कि उनकी कंपनीज़ भी जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में सिर्फ 80% एफिशिएंट है। तो यहाँ तो कंपनियां जो कारोबार जो हुकूमत कर रही है, जिन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो उनकी एफिशिएंसी तो 30-40% है। तो अब आप खुद अंदाजा कर लें कि अगर इसको आप कंटिन्यू करते हैं तो कितने लॉसेज आप exactly. अच्छा, ये तो होगी बड़े इदारों की बात। क्या स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करने के लिए और उनके लिए भी कोई इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, एसएमई सेक्टर बैकबोन होता है, और अगर बात करें 80 से 90% जो कारोबार होता है वो एसएमई सेक्टर से ही बिलोंग करता है। और आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया
کہ ان کی ترجیح کے لیے کیا. تو ان کے لیے دیکھیں ایگریکلچر سیکٹر میں کسان پیکج اناؤنس ہوگا. پنجاب نے تو آلریڈی کسانوں کے لیے جو ہے وہ بڑے اعلانات کر دیے ہیں, اور ان کی فیسیلیٹیشن چاہے مشینری کی مد میں ہو اور دیگر انپٹس کی مد میں ہو, ان کو جو ہے وہ پنجاب حکومت نے اناؤنس کیا. انشاءاللہ اس بجٹ میں وفاق بھی ایک اچھا کسان پیکج جو ہے وہ مرتب کرے گا تاکہ ایگریکلچر سیکٹر میں بہتری آئے. اسی طرح بہت ساری ایسی فائنینسنگ ہے جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے لیے مہیا ہے. یوتھ لونز ہیں, یوتھ یوزلی ایس ایم ای سیکٹر سے بلانگ کرتا ہے, تو یوتھ کے اندر بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ایس ایم ای سیکٹرز کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو جب آپ کلب کریں گے تو ایک اچھا پیکج اسمال میڈیم انٹرپرائز کے لیے آئے گا, جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی گروتھ کو انیبل کریں گے. اچھا احسان صاحب, اس حوالے سے چھوٹے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے کیا ہم ترکی کے ماڈل کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں, جس طرح وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہے وہ یورپ میں کرتا ہے, چیزیں بنا کے بیچ سکتا ہے, کہ اس طرح کی بھی چیزیں کوئی تربیت ہم دے سکتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو کہ ہم اس طرح سے اپنے کاروبار اس طرح سے باہر کے ممالک میں اپنے پھیلا سکیں؟ اور دیکھیں اس کے لیے ٹی ڈیپ ہوتا ہے جو آپ کا کامرس منسٹری سے لنکڈ ہے, اور جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ آپ کی کرتا ہے, تو اس وہ ادارہ اس کام میں لگا ہوتا ہے کہ وہ مواقع فراہم کرتا ہے چھوٹے بزنسز کو کہ وہ اپنے پروڈکٹس کو دکھا سکیں باہر کے ملک. تو جتنے چھوٹے بزنسز ہیں ان کو چاہیے ہے کہ وہ ٹی ڈیپ کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان کے ساتھ ان کی سپورٹ لیں اپنے بزنسز کو پروموٹ کرنے کے لیے. بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے وہ ماحول پرووائڈ کرنا جہاں بزنسز گرو کریں, تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ریفارمز کی بات کر رہے ہیں اس سے کاروبار کو ضرور فروغ ملے گی. اچھا, جب ہم ریفارم کی بات کر رہے ہیں, ملک کی ترقی کی بات کر رہے ہیں, تو ہم خواتین کے رول کو کسی طرح ڈینائی نہیں کر سکتے. تو خواتین کو کاروبار میں لانے کے لیے بھی کوئی لائے عمل بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ زیادہ حد تک یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے خواتین کا. وفاقی تو لیول پہ تو بالکل ہے, اور وفاق میں بھی خواتین کی امپاورمنٹ کو ہمارا منشور بھی ہے پی ایم ایل این کا کہ ہم نے خواتین کو امپاور کرنا ہے, اور خواتین کے لیے بھی خصوصی جو کاروبار میں خواتین ہیں ان کے لیے بھی فائنینسنگ اویلیبل ہے سستے اقدامات کے اوپر, سستے سود کی شرح کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا بڑا اہم رول ہے اور حکومت اس پہ بھرپور توجہ دے گی. اچھا, اس کے ساتھ جو بارڈرز پہ اسمگلنگ کو روکنا ایک بڑا اہم کام ہے, جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ نقصان جو ہے حکومت کو ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی کام کیا جا رہا ہے بارڈرز پہ اسمگلنگ کو روک تھام کے لیے؟ دیکھیں بارڈرز پہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کسٹمز کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا جائے گا تاکہ وہ اسپیشلائز ہو, اور میں نے آپ کو بتایا کہ بارڈرز پہ بھی ٹریک اینڈ ٹریس کے میکنزم کو لگایا جائے گا, وہاں اسکیننگ میکنزم بہتر کیا جائے گا کہ اسکیننگ میکنزم کے تھرو جو ہے وہ بہتر ہو. اور پھر اس چیز پہ توجہ دی جا رہی ہے کہ انڈر ون امبریلا جتنے بھی ادارے ہیں جس میں اے این ایف ہے, سیکیورٹی فورسز ہیں, کسٹمز ہیں, اور انٹیلیجنس کے ایف سی ہوتے ہیں, بارڈر سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں, کہ ان کو ایک یونٹی اور انڈر ون کمانڈ جو ہے وہ چیزیں ہوں تاکہ بہتر کوآرڈینیشن ہو ان اداروں میں. اسمگلنگ مختلف یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں اسمگلنگ کے اگینسٹ وہ ایک یونیفائڈ رسپانس کریں, تو اس کے اوپر بالکل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ کام کر رہی ہے. اچھا, بارٹر ٹریڈ پر بھی کام کیا جا رہا ہے, ایران, افغانستان اور روس کے ساتھ چیزوں کی ٹریڈنگ کا جو ہے وہ کام شروع ہو رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو ڈالرز کی ضرورت ہے, تو اس سے کوئی نقصان ہوگا؟ اس سے تو فائدہ ہوگا نا. اگر بارٹر ٹریڈ سے ہماری ڈالر کی ضروریات کم ہو جاتی ہیں اور آپ پاکستان کی ضروریات کو بارٹر سسٹم کے تحت پورا کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ کی ڈالر کی ریکوائرمنٹ کم ہو گئی. اچھا, کیا بھارت کے ساتھ بھی دوبارہ ٹریڈنگ کا کوئی پلان ہے تجارت؟ دیکھیں نہیں, اس کے اوپر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, ابھی کوئی ایسا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا. اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کا انٹرسٹ کس چیز میں بہتر ہے. اگر ہم ان کی کسی پالیسی کے تحت ان کی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں تو وہ پالیسی ہمیں اپنانی ہوگی. اس کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اس سے پاکستان کے جو تاجر ہیں, پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ابھی بہت پریلیمنری ڈسکشن ہے, اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن ہم ان بنیادوں کے اوپر
ज़रूर इसको रिव्यू करेंगे. अच्छा, यूथ जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि यूथ के लिए जो स्कीम है, कर्जे की स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यूथ इस वक्त हमारे पाकिस्तान का बड़ा अहम हिस्सा है. तो इसके लिए, इसकी तरक्की के लिए लैपटॉप स्कीम के अलावा, कर्जा स्कीम के अलावा क्या प्लानिंग्स की गई हैं कि इनको भी इंगेज करें हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए? देखिए, यूथ की एजुकेशन जो है वो फोकस होना चाहिए. यूथ का जो बच्चे स्कूलों में हैं तो वहाँ एजुकेशन की एक्सपेंशन के लिए, यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर करने के लिए पंजाब हुकूमत काम कर रही है. यहाँ वफाक में काम हो रहा है. यहाँ जो अब आईटी की तालीम है उसको, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है कि जो बच्चा 12 साल की तालीम हासिल करता है वो आईटी सेवी होना चाहिए. उसको, उसके पास कोई ऐसे बेसिक स्किल्स होने चाहिए कि वो आईटी की एजुकेशन को इस्तेमाल करके कोई आमदन अर्न कर सके. तो वहाँ फोकस किया जा रहा है. डिजिटल एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है. तो ये तो यूथ की बुनियाद को स्ट्रेंथन करने की बात हो गई. इसी तरह यूथ के लिए हेल्थ बड़ी ज़रूरी है, तो हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाएगा. फिर अगर उससे आगे बढ़ें तो देखें, अगर मईशत फलेगी फूलेगी, अगर हम मईशत में वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे जिससे मईशत जो है वो सस्टेनेबल एक ग्रोथ मॉडल पे जाए, बजाय कि कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ की तरफ आप बढ़ें, तो उससे ये होगा कि उनको मौके मिलेंगे. तो वहाँ फोकस किया जाएगा. और फिर देखें, ये जो डायरेक्ट इंटरवेंशंस हैं ये बड़ी अहम होती हैं. अगर वो लैपटॉप स्कीम्स हैं, यूथ की स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स हैं, या यूथ के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, या उनको अगर फाइनेंसिंग के प्रोग्राम्स हैं, तो इससे यूथ ही स्ट्रेंथन होगी. तो ये डायरेक्ट इंटरवेंशंस भी हैं, इनडायरेक्ट इंटरवेंशंस भी हैं जो हुकूमत का प्लान है. तो इनको सारों को जब आप क्लब करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा नतीजा निकलेगा. अच्छा, आईटी सेक्टर की आपने बात की, तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो आईटी पे काम कर रही है और पाकिस्तान से जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है. यहाँ से बच्चे जो हैं वो आईटी के लिए यूएस और यूके बाकी ममालिक में जा रहे हैं. तो क्या पाकिस्तान में भी कोई आईटी सिटी या आईटी प्रोग्राम इस तरह के बनाने का कोई है? देखिए, इसके अंदर मरियम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला हैं पंजाब की, उन्होंने कहा अपनी जो पहली तकरीर थी कि वो 5 आईटी सिटीज़ बनाना चाहती हैं पंजाब में. फिर उन्होंने अभी हालिया अनाउंसमेंट की कि वो आरफा करीम जैसा टावर जो है वो एक और टावर लाहौर में बनाना चाहेंगी. तो मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को 5 सालों में मुकम्मल कर लिया जाए, इन ऐलानात को, तो एक बड़ा जब आप आईटी सिटी डिक्लेयर करते हैं किसी शहर को, तो उसका मतलब ये है कि आप उधर इनेबल करना चाहते हैं कि आईटी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो वहाँ आके अपना जो है वो सर्विसेज बिजनेसेस एस्टैब्लिश करें, और वो तो उनकी फैसिलिटेशन होगी वहाँ. इसी तरह के टावर्स बनेंगे. फिर देखें, सबसे बड़ा आईटी कैसे आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है. अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होगी तो तभी मुमकिन है ना कि आप वो जो बच्चे हैं वो इस काबिल हों, वो स्किल हो उनके अंदर कि वो फ्रीलांसिंग कर सकें, वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें, या आईटी रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो एक्सपोर्ट कर सकें. तो उसके लिए डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह नेफ्टाज हैं, टेफ्टाज हैं, वो इन कोलैबोरेशन विद आईटी एसोसिएशन जिसमें पाशा है और दीगर सॉफ्टवेयर की एसोसिएशंस हैं, 7-8 हैं, जिनके साथ कोलैबोरेशन करके उन्होंने इंटरनेशनल कोर्सेज मुतारिफ कराए हैं स्किल ट्रेनिंग के अंदर, कि जब वो करें तो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बढ़े. जब ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगी जो कि आईटी सेवी होगी, तो आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी. अच्छा एहसान साहब, आप क्या समझते हैं कि इस 5 साल दौरे हुकूमत में क्या नून लीग आईएमएफ से छुटकारा पा लेगी? क्या हमारी इकॉनमी को इतना स्टेबल कर सकेंगे अपने इकदाम से, अपने जो चीज़ें हैं उनसे, अपने प्रोग्राम से, कि हमें एंड ऑफ द डे 5 साल बाद हम आईएमएफ से फाइनली छुटकारा पा लेंगे? आप ये 24वां प्रोग्राम करने जा रहे हैं आईएमएफ के साथ, और अगर आप पाकिस्तान की 76 साल तारीख में देखें तो पहला प्रोग्राम जो मुकम्मल किया गया वो पीएमएलएन के दौर में मुकम्मल किया गया, जो 13-16 का प्रोग्राम था, और मुल्क एक बेहतरीन तरक्की की रास्ते के ऊपर गामज़न था. वो बदकिस्मती से डीरेल कर लिया गया उसको. फिर अब जब दूसरा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है आईएमएफ का स्टैंड बाय एग्रीमेंट का, वो भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मुकम्मल होने जा रहा है और अप्रैल में उसकी आखिरी ट्रांच आ जाएगी. अब ये जो प्रोग्राम है ये 3 साला प्रोग्राम है और इसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं. और देखें, ये प्रोग्राम तो है आपकी एक कह लें एक्सटर्नल साइड पे आपको एक ट्रेड इम्बैलेंस को की सपोर्ट है. कुछ 6-8 अरब डॉलर का ये प्रोग्राम होगा. तो इसके जो मकसद है वो रिफॉर्म्स हैं,
اور اگر ہم لوگ حقیقی معنوں میں وہ ریفارمز کر لیں، ریفارمز میں نے آپ کو بتایا کہ ریونیو سائڈ پہ آپ کو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے، ایکسپینڈیچر سائڈ پہ آپ نے اپنے فالتو اخراجات ختم کرنے، ڈیولپمنٹ سائڈ پہ آپ نے ان ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر توجہ دینی ہے جو ڈالر ارن کر سکیں، جو آپ کے ریونیو جنریشن کے اندر آپ کی اکنامک انفراسٹرکچر کو اسٹرینتھن کر سکیں۔ اور پھر دیکھیں آپ اگر جو گروتھ ہے، دیکھیں گروتھ آپ کی تب آئی ہے جب آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنے بڑے بڑے تھے۔ اب آپ وہ تاریخ نکال کے دیکھ لیں گے، جب 18 ارب کا خسارہ تھا تو 6% گروتھ تھی، جب آپ کا پھر پرانے نکالیں گے جب 6.10% کی گروتھ تھی تو تب بھی بہت 15 ارب یا 20 ارب کا خسارہ تھا، 19 ارب کا تھا۔ تو خساروں کے ساتھ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ جب آپ گروتھ حاصل کرتے ہیں تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھیں اپنی ایکسپورٹس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، وہ اگر ہم لوگ آئی ٹی سیکٹر کے تھرو، ہم لوگ اپنی جس طرح یہ انرجی کاسٹ کو کم کر کے، ہم لوگ اپنی جو مختلف انڈسٹری ہے اس کے تھرو جو ہے ہم اگر ڈالر ارننگ کرتے ہیں تو پھر وہ جو گروتھ ہوگی وہ سسٹینیبل ہوگی۔ تو میرے خیال سے ہمارا ٹارگٹ وہی ہے، اور اگر ہم ان 5 سالوں میں یہ اگر ٹارگٹس اچیو کر لیتے ہیں تو اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں پاکستان کو کوئی نہیں روک پائے گا، اور انشاءاللہ میاں شہباز شریف کی زیر قیادت ہم اسی طرف گامزن۔ اچھا، دہشت گردی بھی جو ہے وہ اس وقت ایک دوبارہ سے چیلنج آ گیا ہے موجودہ حکومت کے لیے، تو اس پہ کس طرح سے قابو پایا جائے گا؟ دیکھیں بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے اندر سیکیورٹی سچویشن، ایک اچھی سیکیورٹی سچویشن بڑی لازم ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں ان کوارڈینیشن ود 4 صوبوں کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کو ہم نے ختم کرنا ہے اس ملک کے خطے سے۔ وہاں ہمیں چیلنجز جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے چیلنجز ہیں، کچھ بلوچستان سائڈ پہ چیلنجز ہیں، کچھ ٹرانس نیشنل ایشوز ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پرانے دشمن ہیں اس ملک کی ترقی کے، ان کا رول ہے۔ تو ہر لحاظ سے جو پاک فوج ہے ان کولیبریشن ود 4 صوبوں کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، سی ٹی ڈیز ہیں، ان کے ساتھ مل کے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انشور کریں گے کہ وہ اکوپمنٹ، وہ انٹیل اور وہ فارن پالیسی وہاں ان پلیس ہو جس کی بنیاد کے اوپر ہم دہشت گردی کو اس ملک سے ختم کریں۔ تو ہم پر امید ہیں کہ پہلے بھی اس ملک سے دہشت گردی ہم نے اس کا خاتمہ کیا، ضرب عضب ہو، رد الفساد ہو، ہمارے دور میں کیے گئے، ہم نے اس کی فائنینسنگ دی، ہم نے اس کی پولیٹیکل ول اور سپیس نکالی کہ ہم امپلیمنٹ کریں۔ انشاءاللہ اسی بنیادوں کے اوپر ہم دوبارہ سے اس ملک سے جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے ہم ختم کریں گے۔ اچھا، وزیر اعظم کا جو سعودی عربیہ میں دورہ رہا، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم ہماری ٹریڈ کو، ہماری اکانومی کو یا ہمارے ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی سی سی ممالک کا بڑا انٹرسٹ رہا ہے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا، لیکن وہ انویسٹمنٹ کبھی پریکٹیکلی طور پہ آتی نظر نہیں آئی۔ بالکل۔ لیکن اس دفعہ دیکھیں جتنے ان کے کنسرنز تھے، چاہے وہ کے ای ایس سی کے تھے یا اور دیگر پرانے معاملات تھے، ریپیٹریشن آف ڈالرز کے تھے، تو وہ پرائم منسٹر نے ان کے وزٹ سے پہلے ہی وہ ختم کر دیا اور ان کے اوپر ریزولوشن کر دی۔ پھر جو ایس آئی ایف سی بنی ہے وہ ان ساری یہ جو بیوروکریٹک ڈیلیز ہیں ان کو دیر کر کے، جو دیری ہے اس کو ختم کر کے ایک ون ونڈو آپریشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم اس پہ بڑے پر امید ہیں کہ انہوں نے بڑا میسو انٹرسٹ شو کیا ہے، ریفائنریز کے اندر کیا ہے، انہوں نے اور دیگر پروجیکٹس کے اندر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت جو ہوم ورک ہم نے کرنا ہے، دیکھیں ہوتا یہ تھا سعودیز کہتے تھے ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا قطری کہتے تھے ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہوم ورک ہماری سائڈ پہ ہونا چاہیے تھا وہ مکمل نہیں ہوتا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ یہ جو دیری ہے جو ہماری سائڈ سے ہوتی تھی وہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور ہم انشور کریں گے کہ یہ بر وقت جو ہے ان کو ہم امپلیمنٹ کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک پہ جو کام چل رہا تھا آپ کے دورہ حکومت میں، کیا اس کے بعد بھی اسی سپیڈ سے کام چلتا رہا؟ دیکھیں نہیں، بالکل سی پیک کے اوپر بہت ساری، دیکھیں سی پیک کیا ہے؟ سی پیک ایک روڈ نیٹ ورک ہے، ایک ریلوے نیٹ ورک ہے جس کو ML1 کہتے ہیں، جس نے چائنا کو لنک کرنا ہے گوادر کے ساتھ، اور یہاں تجارت جو ہے وہ اس روٹ کے تحت تجارت جو ہے اس نے فروغ پانا تھا۔ تو ہم نے روڈ تو بنا لیا، ہم نے گوادر پورٹ جو ہے
اس کو چلا تو لیا لیکن وہاں سے نتائج نہیں نکل رہے. تو یہ بہت سست روی کا شکار ہو گیا تھا پچھلی ایک حکومت کے ٹینیور کے اندر, لیکن اب ہم پر امید ہیں کہ ہم اس دفعہ کسی قسم کی کوتاہی اس میں نہ برداشت کریں گے, نہ ہونے دیں گے. جو سیکیورٹی سچویشن بھی ہے وہ چائنیز کے لیے انشور کی جا رہی ہے کہ دوبارہ کوئی دہشت گردی کے واقعات نہ ہوں, اور ان کو اب ہم نے تجارت کی طرف جانا ہے, ہم نے B2B کانٹیکٹ کی طرف جانا ہے. تو یہ 5 سال جو ہیں یہ سی پیک کی جو کہہ لیں کہ, کیونکہ سی پیک ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ہماری اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. ہاں نہیں بالکل, تو اس کو ہم انشور کیا جائے گا کہ یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے, اور اب بزنس ٹو بزنس جو ہے وہ کانٹیکٹ بڑھے, اور چائنیز یہاں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائے. ہم لوگ جو ہیں اس روٹ کو تجارت کے لیے نہ صرف ون وے چائنا سے گوادر کی طرف نہیں, پاکستان سے چائنا کی طرف بھی ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی بڑھے. اچھا, یہاں پہ ایک تھوڑا سا سیاسی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کو پی ڈی ایم کے دور میں بھی, کیونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو انہی کو فیصلے کرنے تھے, اس دور حکومت میں بھی بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑے عوام کے لیے, اور جو مخالفین تھے انہوں نے چاہا کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے تاکہ مسلم لیگ نون کامیاب نہ ہو سکے ملک کو چلانے میں اور بچانے میں, اور ایون کہ یہاں تک مخالفین گئے کہ IMF کو خط تک لکھے. تو کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ رہی کہ مسلم لیگ نون سرخرو رہی اور کامیابی سے یہاں تک آتی رہی, اور ایک کہیں نہ کہیں ایک سٹیبلٹی لانے میں کامیاب ہو گئی ملک میں؟ دیکھیں الحمدللہ جہاں نیتیں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ رستہ نکال لیتے ہیں. اب آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا, پچھلے ہفتے میں آپ دیکھیں کہ سعودی ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا, اور یہ محمد بن سلمان جو کہ پرائم منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے, 2019 کے وزٹ کے بعد یہ ایک ہائیسٹ لیول کا وزٹ تھا آپ کا پاکستان کے اندر, اور وہ بہت ساری انویسٹمنٹ کمٹ کر کے گئے. اور اسی دوران جو ہے وہ اپوزیشن نے اپنا جو ہے وہ ایک تحریک لانچ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا, تو اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلتی ہے. اسی طرح جو ہے اس سے پہلے IMF کو خطوط لکھے گئے, ان کے دفتر کے باہر دھرنے دیے گئے. اس طرح کی سیاست میں PMLN نے کبھی یقین نہیں رکھا. اس سے پہلے آپ چلے جائیں, جب چائنیز صدر آ رہے تھے تب انہوں نے دھرنے دیے, اور وہ چائنیز صدر کا وزٹ جو ہے وہ ڈیلے ہوا. تو یہ ساری نیگیٹو سیاست جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو یہ اپوزیشن جو بہت کلیم کر رہی ہے کہ 6 جماعتوں کی اپوزیشن ہے, وہ خاطر خواہ کچھ بھی نہیں, نہ وہ کوئی نمبر زیادہ نکال پا رہی ہے, کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے ہے, ملک کو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف بڑھنا چاہیے. تو لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی سیاست کو رد کر رہے ہیں, اور جو مکروہ چہرے جو سیاست کے اندر نفرت پھیلا رہے ہیں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. تو آہستہ آہستہ اس کا رجحان کم ہوگا, اور پازیٹیو سیاست جو ہے وہ ہم اس طرف بڑھیں گے. اچھا, اینڈ پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, اور بہت سے پروگرام میں بہت سے ریفارمز کا آپ بھی حصہ ہیں کہ آپ کو پلاننگز کا پتہ. تو اگلے 5 سال میں اس طرح کے کون سے میجر پروگرامز ہیں, ایسے کون سے میجر ڈیولپمنٹس ہیں جو کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک کی سٹیبلٹی رہے گی؟ دیکھیں ہماری ترجیح ہے کہ اس ملک کے اندر ڈیمز جو ہیں وہ بر وقت مکمل ہوں, تاکہ سستی بجلی فراہم ہو. اس میں محمد ڈیم ہے, اس میں ڈاسو ہائیڈل پروجیکٹ ہے, اس کے اندر ڈائمیر بھاشا ڈیم ہے. تو ان سارے ڈیمز یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی اولین ترجیح ہونی ہے. اچھا, اس کے بعد اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا ہم نے ذکر کر لیا کہ لاس میکنگ انٹرپرائزز ہم نہیں رکھنا چاہتے, تاکہ وہ پھر ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہتے ہیں. پھر ہم IT سیکٹر کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سارے پھر سیکیورٹی سچویشن ہمارا فوکس ہے کہ بہتر ہو. تو اوورآل جتنے پاکستان کے بڑے مسائل ہیں ہم ان کو ہیڈ آن لینا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے مقابلہ کریں اور اس ملک کو بحران سے نکالیں. عوام کو اینڈ پہ کیا خوشخبری سنائیں گے کہ کتنے ٹائم کے پیریڈ میں, کتنے ٹائم کے فریم ٹائم میں مہنگائی کا تھوڑا بہت ہاتھ نہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال سے 1.5 سال کے اندر مہنگائی جو ہے اللہ کرے کہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو عوام کے لیے خوشی لائے, تاکہ لوگ جو ہے اس وقت جو بریڈ اینڈ بٹر ہے لوگوں کا کرنا مشکل ہے, عوام پریشان ہے پرائم منسٹر شہباز شریف, مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی, ان کی دن رات کی کاوش ہے کہ ہم اس ملک کو بحران سے نکالیں. آپ اس حکومت کا ساتھ دیں, آپ اعتماد کریں اس لیڈرشپ کے اوپر. انشاءاللہ ہم دن رات محنت کر کے اس ملک کو دوبارہ جو اس کا اصل کہہ لیں کہ ہونا چاہیے تھا, پاکستان کو جہاں پہنچنا چاہیے تھا,
ہم اس رستے پہ ہم اس ملک کو گامزن کریں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑے مشکل معاشی صورتحال ہے, بڑے مشکل حالات ہیں, لیکن ہم نے ان سے لڑنا ہے اور ہم نے اس ملک کے پوٹینشل کو ریچ کرنا ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہم نے ان مشکل حالات سے لڑنا ہے, لیکن لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی حکومت کا ساتھ دیں, حکومت کا حصہ بنیں اور ٹیکس ادا کریں تاکہ ہم پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل بنا سکیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.